आला ना मैं मासूम, मैं अपनी जबान में गुफ्तगू करूंगा इसलिए कि न ये जिक्र जबानों का मोहताज है न समातों का जबान जो है ना, जबान जानता कौन है उन मुक़द्दस हस्तियों के अलावा क़िबला, जानता कौन है कम्युनिकेट करना सिवाय अमीरुल मोमिनीन अली ये भी मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं, खुदा की कसम ये मैं आपके सामने जो बता रहा था वो गिरिये की जबान बता रहा था। ये तो मेरा तो पश्चिमी लहजा है और मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि नेट खोल के देखिएगा, लाखों लोग मुझे सुनते हैं और सुनते नहीं है बल्कि अप्रिशिएट भी करते हैं। ये तो आपका इलाहाबाद है, वरना इतनी देर में तो अल्हम्दुलिल्लाह न जाने क्या क्या मामलात हो जाते हैं भाई। ये तो यहाँ रोके हुए हैं कि भाई ठीक है अस्तगफिरुल्लाह नऊजुबिल्लाह, ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मैं कल से खुसूसियात आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि इसकी खुसूसियात कितनी है। कल मैंने आपके सामने बताया था कि इसकी 14 खुसूसियात हैं। क्या क्या खुसूसियात थी? उसमें से एक खुसूसियत सुनिए सलवात पढ़ने के बाद, सुनिए कि क्या खुसूसियत है एक मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। जरा सा दिल खोल के और बिल्कुल जहन खोल के सुनिएगा ये बात। क्या कि मेरे मौला ने फरमाया कि ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये मशअरल हराम का दर्जा रखती है। मशअरल हराम यानी कि जहां से शैतान को मारने के लिए, जब हाजी हज करने के लिए जाता है ना, जहां से शैतान को मारने के लिए पत्थर उठाए जाते हैं। सुनिए फिर सुनिए कि ये मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम वो जगह है कि जिस जगह का तवाफ खाना काबा के तवाफ के और रही पैगामात की बात, जो मजलिसों में डिस्टर्ब करे दुश्मनान अहले बैत है, लानत उन सब पे लानत। आखिरी जमाना था इमाम अली अलैहिस्सलाम मिंबर अबियत से, इसके लिए अगर मेरे लिए पानी मंगा लें तो बिल्कुल मत मंगाइए। बाबा ने बुलंद सलवात पढ़े। तो मैं जो बात कह रहा था वो कहां से कहां बात चली गई, इसलिए कि खुतबा शख्सियतिया भाई हम मौला अमीरुल मोमिनीन तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है बोलने वाला कि हजरत खुतबा शख्सियतिया इरशाद फरमा रहे थे कि किसी आदमी ने आने के बाद इतना सा इंटरफेयर कर दिया था, पानी पेश कर दिया था। जो खुतबा हजरत इरशाद फरमा रहे थे, बाद में इब्ने अब्बास ने कहा मेरे मौला जहां से आपने छोड़ा है फिर वहीं से शुरू कर दीजिए। हालांकि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन शुरू कर सकते थे वहीं से, लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा कि आगे नहीं। इब्ने अब्बास ये तो शख्सियतिया था, एक लहर थी जो उठी और जम गई। मेरे मौला अलैहिस्सलाम ने मुझे ज़बान दी है तो फिर मजलिस ही पढ़ के उठूंगा। जरा सलवात पढ़ो। हाँ, वह क्या बलख का एक आदमी, बलख का बलख, तवज्जो, एक शख्स बलख का रहने वाला मिंबर से ऐलान करते शैतान ना है। मैं देखो सामान भाई जो बात हो गई उसे खत्म कर दीजिए। बराए करामी से जज्बा होना चाहिए। हो सकता है जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो है वो हमारी बात से मुत्तफिक हो, है जाहिर सी बात है कि जब हम मौला की बात कहेंगे तो जिसको मौला से मोहब्बत होगी
اسے ضرور متفق ہونا چاہیے اس بات سے. توجہ. بلخ کا ایک رہنے والا, بلخ کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ یہ ایک مسلسل ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مدح کرنے والوں کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوتے رہے ہیں. بلخ کا ایک شخص رہنے والا یہ مصر گیا بغرض تجارت, اور جانے کے بعد اس نے دیکھا مصر کے اندر ارے بڑی ہسٹوریکل مسجد, تاریخی مسجد, کیا خوبصورت مسجد ہے بھائی, چلو یار اس میں 2 رکعت نماز پڑھ کے چلو. جیسے ہی جو ہے وہ مسجد کے اندر آیا اس کا دل چاہا کہ بھائی نماز پڑھیں. ابھی نماز پڑھ ہی رہا تھا کہ اس نے سوچا کہا کہ ظہر کا وقت ہو گیا, چلو بھائی نماز ظہر ہی پڑھ کے جائیں. اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہاں مولا امیر المومنین علی علیہ السلام حضرت کے چاہنے والے جو ہے وہ آنے لگے سب کے سب. کا کمال ہو گیا بھائی, تو سب اپنے ہم مذہب میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. واہ کیا کہنے بھائی, میں بھی انہی کے ساتھ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں. اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. پھر اس کے دل کے اندر آیا کہ میں تو اس شہر میں اجنبی ہوں. کمال ہے بھائی, یہاں میں اپنے آقا امیر المومنین کا اگر قصیدہ پڑھوں گا تو ٹھیک ہے, واہ واہ واہ, میرا تعارف بھی ہو جائے گا. چونکہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں تو لوگ جو ہے وہ میری معاونت بھی کریں گے, مجھے بتائیں گے بھی, گائیڈ بھی کریں گے. جس کاروبار کی غرض سے میں یہاں آیا ہوں مجھے سمجھائیں گے بھی اس کے متعلق. وہ کھڑا ہوا اور اس نے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام میں قصیدہ پڑھنا شروع کیا, حضرت کے فضائل پڑھنا شروع کیے. ابھی فضائل پڑھ ہی رہا تھا کہ لوگوں نے جو چاہنے والے تھے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے, انہوں نے اسے تحفے تحائف پیش کرنا شروع کیے. واہ بھائی واہ, کیا کہنے, سبحان اللہ بھائی, کیا خوب قصیدہ تم نے پڑھا, کیا بہترین مدح کی جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی. اسے تحفے تحائف سے لاد دیا. نان اور حلوہ اس جگہ کی جو ہے وہ بہت مشہور ڈش تھی, وہ بھی بہت اچھی خاصی مقدار میں اسے دی. ایک آدمی جو ہے اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے ترچھی نگاہ سے گھور کے اسے دیکھا اور اس کے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں اپنے گھر میں مہمان بنانا چاہتا ہوں, میں تمہیں اپنے گھر میں مہمان بنانا چاہتا ہوں تاکہ میرے گھر میں بھی برکت ہے. اس نے جتنا بھی مکارانہ طریقہ اختیار کر سکتا تھا وہ مکارانہ طریقہ اختیار کر کے اس نے کہا ہاں بھائی چلو بالکل میں چلنے کے لیے آمادہ ہوں. وہ اسے اپنے گھر لے کے آیا اور گھر لانے کے بعد اس نے کیا کیا, قبلہ اسے بہترین کمرے کے اندر اپنے اسے بٹھایا اور اپنے غلام سے اس نے کہا, عربوں میں چونکہ غلام رکھنے کی ایک عادت تھی, کہ بھائی تجھے 100 اشرفیاں دوں گا, تیری یہ آخری خدمت ہوگی میرے لیے بس. کہا کیا کہ یہ 100 اشرفیاں ملے اور بس یہ جو آدمی میں لے کے آیا اس کو جانوروں کی طرح باندھ دے. بڑا لہرا لہرا کے جو ہے جناب امیر المومنین کی مدح کر رہا تھا, یہ اس کی زبان کاٹ دے اور اس کی آنکھیں بھی پھوڑ دینا اور اس کے ہاتھ پیر بھی کاٹ دینا اور بس جا تیری چھٹی اور تو آزاد. توجہ, اب کیا ہوا قبلہ کہ جب اس نے یہ تمام تر کام انجام دے دیا اور وہ چلنے لگا, اس نے 100 اشرفیاں اسے دے بھی دی, تو اس نے کہا بھائی ایسا ہے ایک چھوٹی سی زحمت اور, وہ یہ کہ تو اسے اٹھا کے قبرستان کے اندر ڈال آ. کہا بھائی میں نے اس کی آنکھیں بھی پھوڑ دی, میں نے اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے, میں نے اس کے پاؤں بھی کاٹ دیے, تو اسے مار ہی دیتا ہوں. کہا کہ نہ یہ ذرا تڑپے, اس بات میں مجھے مزہ آئے گا, اور اسے قبرستان کے اندر پھینک کے آنا تاکہ اس کا سسک کے دم نکلے. جتنا یہ تڑپے گا مجھے اتنا ہی مزہ آئے گا. مداح امیر المومنین کو تڑپانا یہ اہل بیت کے دشمنوں کی سیرت ہے. اب سنیے کیا ہوا, اس نے اسے ڈال دیا وہاں لے جانے کے بعد. حضرت
یہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے. یہ جیسے ہی جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کا طواف کیا اور جیسے ہی انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، فوراً ایک دم ذریعہ مبارک سے جواب آیا، اے ہمارے بھائی خضر تم پہ بھی ہمارا سلام ہو. اس زیارت کے اندر جو ہے وہ کتنی عجیب بات پوشیدہ ہے. لفظ زیارت کے اندر تاشو بھائی، لفظ زیارت کے اندر حیات چھپی ہوئی ہے، اس لیے کہ زیارت کے معنی ہے ملاقات کے، اور ملاقات ہمیشہ زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کی نہیں ہوتی. فوراً جناب امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ خضر، مصر کے ایک قبرستان میں میرے ایک چاہنے والے کو اس طریقے سے بے عزت کر کے، ذلیل کر کے، اور اس کے ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد، اس کی آنکھوں کو نابینا کرنے کے بعد ایک قبرستان کے اندر پھینکا گیا. جاؤ اور اس کی خبر لو اور سنو، اس کی آنکھوں کے اوپر اور اس کی زبان کے اوپر اور اس کے ہاتھوں پیروں کے اوپر یہ اسماء حسنہ دم کرنا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. سلوات پڑھے گا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جناب، اور اس سے یہ کہنا، جناب امیر علیہ السلام نے اپنے مداح تک پیغام پہنچانے کے لیے، میری بات تو غور کیجئے گا، جملہ دے رہا ہوں، اپنے مداح تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پیغام رسا جو بنایا وہ نبی کو بنایا. الحمدللہ اپنے آقا کے بلبوتے پہ بولتے ہیں. توجہ. اور پھر کیا ہوا کہ جناب خضر کے لیے اتنا بڑی مسافت کیا تھی، آنن فانن میں سب طے کر لیا. جانے کے بعد دیکھا جو جناب امیر علیہ السلام نے ایڈریس کیا تھا اسی طرح جو ہے وہ اس کو پایا. جناب خضر نے وہی کلمات جو جناب امیر علیہ السلام نے تعلیم دیے تھے وہی دم کیے اس کے اوپر، وہ بالکل تندرست ہو کے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. پھر حضرت خضر نے اس سے کہا کہ جناب امیر علیہ السلام نے ایک پیغام دیا ہے تیرے لیے کہ کل پھر اسی طرح مسجد میں جانا. بیان کرنا شروع کیا. لوگ بالکل
ایسے محو ہو گئے مدح امیر المومنین سن سن کے کہ اسے کل سے زیادہ تحفے تحائف دیے. پھر ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا بھائی میں التجا کرتا ہوں کہ میرے گھر چلو, اور میرے گھر چلنے کے بعد آج میں تمہیں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں. وہی پیغام جناب امیر المومنین کا اس کے ذہن کے اندر آ گیا. وہ پھر گیا اور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ محلہ بھی وہی, ارے یہ تو گلی بھی وہی ہے جہاں میں کل آیا تھا. پھر اس نے دیکھا, چونک گیا ایک دم, کہا کہ یہ تو ارے مکان بھی وہی ہے, گھر بھی وہی ہے. اب وہ ذرا سا جھجکا, مگر جیسے ہی جھجکا اس نے پھر سوچا, کہا کہ جو امیر المومنین میرے قطع ہاتھ پیر کو توڑنے کے بعد پھر مجھے یہاں بھیج سکتا ہے, وہ میری مدد کیسے نہیں کریں گے. بغیر جھجک کے گھر کے اندر داخل ہوا. پھر وہی غرفہ, پھر وہی کمرہ. بیٹھا جانے کے بعد, اور جانے کے بعد بیٹھنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ آخر کل میرے ساتھ یہاں یہ ہوا, پھر میرے آقا نے پھر مجھے یہاں کیوں بھیجا, پھر یہ آدمی مجھے یہاں کیوں لے کے آیا. ذہن کے اندر یہ سوال ہی تھا کہ جو لے کے آیا تھا اس نے کہا کہ بھائی تمہارے ساتھ کل جو گزرا ہے میں اس بات کو مطلع ہوں. کل تمہارے ساتھ گستاخی کرنے والا میرا باپ تھا ملعون. ہاں, اس نے تمہارے ہاتھ پیر کٹوائے, تمہیں زد و کوب کیا, مارا, قبرستان میں تمہیں پھینکوا دیا. لیکن تمہارے قبرستان میں پھینکے جانے کے بعد میں بہت رویا اور میں اس سے لڑا. ساری رات اس سے جو ہے میں لڑتا رہا. میں بھی سو گیا لڑتے لڑتے, وہ بھی سو گیا کہ یکا یک خواب میں نے اپنے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام, اب جملہ سنیے, کہ میں نے اپنے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ میرے مولا نے میرے باپ کو مخاطب کر کے کہا کہ او کالے ریچھ, تو نے میرے مداح کی توہین کی ہے, تو نے اپنی دنیا بھی خراب کی, اپنی آخرت بھی خراب کی. کہا کہ بس حضرت کی لسان وحی ترجمان سے یہ کلمہ نکلنا تھا کہ میری آنکھ کھلی. میں نے اپنے باپ کے بستر پہ دیکھا تو میرا باپ غائب تھا, وہاں بہت موٹا لمبا چوڑا بھالو بیٹھا ہوا, بالکل سیاہ رنگ کا. میں نے جلدی جلدی جو ہے ایک زنجیر لے کے آیا اور اس کے گلے کے اندر ڈالی اور ایک کھونٹے سے اسے باندھ کے آیا. اگر تجھے میرے ابا کو دیکھنا ہے آ دکھا دے. تجھے دکھا کے لاتا. اب جیسے ہی وہ پیچھے پیچھے چلا تو اس نے دیکھا کہ واقعی جیسا اس نے بتایا تھا یہ تو ایسا ہی ہے, بالکل حیوان, مکروہ حیوان. فوراً ایک دم سجدہ شکر میں اس نے سر رکھ دیا. ارے مناجات کی, یا امیر المومنین, اے میرے آقا, بے شک آپ ہمارے پشت پناہ ہیں. میرے آقا, مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ آپ ہم جیسے کم ترین مداحوں کی بھی مدد کرتے ہیں. ہاں, بس سجدہ شکر کر کے جیسے ہی اس نے سر اٹھایا, آسمان سے ایک زبردست بجلی گری اور اس بھالو کو خاکستر کر دیا. اس بات سے کیا نتیجہ نکالا, کبھی کسی مداح امیر المومنین کو ہلکے میں مت لینا. اکیلے سفر کرتے ہیں جناب, اکیلے سفر کرتے ہیں. کہاں کہاں اگر ہم اس طریقے سے, ہمارا پشت پناہ بہت بڑا ہے, اسے امام زمانہ کہتے ہیں, اس کے بلبوتے میں بولتے ہیں, تو ہمیں کوئی بھی مار کے چلا جائے. صلوات پڑھیے مولانا. اس لیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی مظلومی بیان کرنے والے ہیں, ہم ان کے اوپر ہونے والے ظلم بیان کرنے والے, ہم ان کے دشمنوں کو ایڈریس کرنے والے ہیں. ہاں, یہ مجلس کا مقصد بھی یہی ہے
کہ ہم زمانے والوں کو یہ بتائیں جس نے قتل کیا وہ کون ہے، جو قتل ہوا وہ کون ہے۔ بہت بڑی قیمت دی گئی ہے اس فرش عزا کی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ میں کل کی مجلس سے احترام مجلس پڑھ رہا ہوں، اور وہ احترام مجلس کیا ہے کہ جس جگہ مجلس سید الشہداء برپا ہوتی ہے اس جگہ بیٹھنے والے ایک ایک فرد کی ایک ایک نقل و حرکت کو سلطان کربلا حسین علیہ السلام بغور دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بغور دیکھتے ہیں ایک ایک نقل و حرکت کو۔ جب کوئی حضرت پہ گریہ کرتا تو حضرت خوش ہو کے اس کے لیے دعا کرتے کہ یہ میری مصیبت پہ گریہ کرنے والے، کاش کہ تجھے پتہ چل جاتا کہ میری مصیبت پہ گریہ کرنے کا کیا ثواب ہے، ہاں تیری مسرتوں میں اضافہ ہوگا۔ ہاں یہ روتے کیوں ہیں؟ روتے اسی لیے کہ جن مقدس ہستیوں حق تھا ان پہ رونا انہیں رونے نہیں دیا۔ آپ پر انصاف سے بتائیے کہ دنیا کا کوئی بھی سماج ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، اگر کوئی چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ لے جایا جائے وہاں اور یہ کہا جائے الاؤڈلی ہاں کہ بھائی یہ بچہ میرا جو ہے وہ پیاسا ہے، آپ پر انصاف سے بتائیے گا کوئی آپ سے مذہب پوچھے گا کہ آپ کس مذہب کے ہیں، آپ کس دین کو مانتے ہیں؟ مگر کمال کی تو یہ بات ہے کہ جس کے دادی کے مہر کے صدقے میں ساری کائنات کے دریا ہو، حسین ابن علی اپنے 6 مہینے کے لیے طلب کر رہا۔ سنیے کتنا زبردست تیر مارا گیا۔ شیخ جعفر شوستری بہت بڑے عالم ہیں آپ کے مذہب کے، ہاں وہ کہتے ہیں کہ میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ملتجی ہوا کہ میرے آقا حسین مجھے کریل جوان علی اکبر کی زیارت، کہ میرے مولا مجھے آپ کے بھائی عباس کے بازو بریدہ کی بھی زیارت، کہ میرے مولا میں نے ہر شہید کی زیارت کی، مگر اے میرے آقا وہ بچہ جو آپ کے ہاتھوں پر منتقل ہوا کہ میرے مولا مجھے اس کی قبر نہیں ملی۔ میرے آقا کیا اچھا ہوتا کہ اگر میں ششماہے کی بھی زیارت کر لیتا۔ روتے روتے سو گئے، ذریعہ مبارک پہ آنکھ لگ گئی، دیکھا کیا خواب میں کہ ذریعہ مبارک کھل گئی ہے اور امام مظلوم حسین علیہ السلام برآمد ہوئے۔ حضرت نے کہا پوچھا کہ شیخ تو نے میرے ششماہے کے متعلق سوال کیا ہے؟ کہا ہاں میرے مولا میری مراد اسی سے تھی کہ کیا تو نے اس کے متعلق سوال کیا ہے کہ جسے تیرے سہشوبہ کا نشانہ بنا دیا گیا؟ میرے آقا میری مراد اسی سے تھی۔ کہا کہ حضرت نے اپنے سینے سے ابا کا دامن ہٹا کے کہا شیخ میں نے رباب کے ششماہے کو اپنے سینے پہ سلایا ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جناب علی اصغر علیہ السلام کی قبر حسین علیہ السلام کی قبر مبارکی میں ہے، 6 گوشوں والی قبر ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ اس بچے کی شہادت پہ حسین کو اتنا زبردست قلق تھا کہ کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ ارے آگے اور پیچھے ہٹنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا کہ حضرت سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں اس کیفیت میں جس حالت میں میرا چشمہ ہے اگر میں اس حالت میں اسے خیمے میں لے گیا تو یا تو کوئی سی ماں بن جائے گی یا کسی پھوپھی کا دم نکل جائے گا۔ لیکن جیسے ہی جناب امام حسین در خیمہ پہ آنے کے بعد جیسے ہی آواز بلند کی رباب اپنے ششماہے کو لے جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی در خیمہ پہ آئے۔ سب سے پہلے آنے والی بچی 4 برس کی جس کا نام سکینہ تھا، جو جناب علی اصغر علیہ السلام کی حقیقی بہن تھی، کہ حضرت نے کیا آپ میرے بھیا کو پانی پلانا ہے؟ بس جیسے ہی جناب امام حسین علیہ السلام نے ابا کا دامن ہٹایا تو یہ 4 برس کی بچی جو ہے نا اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کے بعد دوڑی اور چیخ کے اس نے کہا کہ اماں کہتا میرا بھائی علی اصغر سیراب ہوا ہے، کسی کو سیراب نہ کرے۔ اور ایک بچہ کان سے لے کے سبا ہو گیا، رونے کے
तीन भाल का तीर कि जिसके लिए लोगों ने ये कसम उठा रखी हो कि हम कभी किसी इंसान के ऊपर इस तीर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो तीर जनाब अली असगर को मारा गया। कहाँ वो इतना जबरदस्त, कहाँ हुसैन का 6 महीने का रब्बना तकब्बल माशाअल्लाह। जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए। हुसैन मजलूम अलैहिस्सलाम की आबरू के सदक़े में मेरे महबूब तुझे मजलूम करबला हुसैन अलैहिस्सलाम के हक का वास्ता हमारी इस मजलिस को शरफ कबूलियत अता फरमाए। परवरदिगार देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, आपको इसी फर्श अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम है, कोई एक बात, देखो मैंने इतनी बड़ी कसम दी है, न कोई किसी से कोई बात पूछेगा, न कोई किसी के ऊपर कोई बात करेगा। बात यही होनी चाहिए। आदमी का जो है वो अपना एक बात होती है, क्या होती है, आपको इसी फर्श अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम है भाई। अब उसके बाद जो है वो अगर कोई कुछ करता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाने और वो जाने, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैंने माफ किया, और जो भी बात है वो परवरदिगार आलम भी इन्हें माफ करे और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक की मारिफत की हमें भी तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गवार को भी तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। परवरदिगार तुझे हुसैन की आबरू का वास्ता, तुझे जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हक का वास्ता, जनाब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजो शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा, ताकि हजरत का ज़हूर हो दिल मोमिनीन के मसरूर मातम हुसैन।